अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान मदरसा यूट्यूब चैनल पर रमज़ हस्ती ट्रांसमिशन के साथ आपको खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम थोड़ा हट के है, थोड़ा मुख्तलिफ है। इस कायनात की सबसे पहली रमज़ ये पहचानने वाली है कि जिसके लिए ये कायनात तख्लीक की गई, वजह तख्लीक कायनात यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम उनका ज़िक्र करें तो हमें किस तरह करना चाहिए, जब हम उनका नाम लें तो किस तरह लेना चाहिए, अदब का कौन सा दायरा हो, कौन सा ऐसा ज़ाविया हो जिसमें रहते हुए हम उनका नाम ले सकें, जिनके अदब के लिए कुरान मजीद में आयात नाजिल हो गई हों। ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज़ को मेरे नबी की आवाज़ से ऊंचा ना करना, वरना तुम्हारे अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। हफीज़ ताइब साहब ने क्या अच्छा कहा था, जहन में रख आया ए ला तरफ़ाउ अस्वातकुम, जहन में रख आया ए ला तरफ़ाउ अस्वातकुम, बात कर तबे पैगंबर की नफासत देख कर। मैं हमेशा आप मेरे YouTube चैनल पर इस हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते आए हैं कि जिसमें नात के हवाले से बात की गई है, मायार नात के हवाले से बात की है, आदाब नात के हवाले से। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज की ट्रांसमिशन हम इस मौजू पर करें कि बारगाह रिसालत में जब हम हाजिर हों तो किस तरह होना चाहिए। तो इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जिस तरह आप देखते चले आ रहे हैं, मेरे साथ दो मेहमान जनाब प्रोफेसर मोहम्मद रियाज अहमद शेख साहब, जिन्होंने मुझे नात के आदाब का शऊर बहुत बचपन से लेकर आज तक दिया। इससे बड़ी बात मैं क्या करूं कि इन्हीं की वजह से मैंने आज तक जो कुछ कहा है, इन्हीं की तरबियत की वजह से कहा है। और मेरे बाएं जानिब दूसरे मेहमान ख्वाजा अल्लाह रखा सैयाब, शायर एडवोकेट हैं, लेकिन मैंने कई दफ़ा कहा है कि इनकी जो ख्वाजगी है वो इनके वकालत पर बहुत हावी है। बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ हैं और ये भी नात के हवाले से अपना एक नुक्ता नज़र रखते हैं, शायरी की ज़बान में भी और नसर की ज़बान में भी। वो आज हम इनसे सुनेंगे। और पहले रोज़े से लेकर आप देखते चले आ रहे हैं मोहम्मद इमरान कादरी को, जो बारगाह रिसालत में खूबसूरती से नात पेश करते हैं। आज हम इनसे भी सुनेंगे। सबसे पहले हम गुफ्तगू करते हैं ख्वाजा अल्लाह रखा सैयाब से। जी ख्वाजा साहब, क्या कहते हैं इस बारे में कि बारगाह रिसालत में कैसे पेश होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम भाई, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत टॉपिक है जिस पे आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। बेशक। तो मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि औसाफ़े ज़ात वाह, वो तो वराल वरा हैं, वाह, हम तो म्यारे औसाफ़े नात पर पूरा नहीं उतरते। बहुत अच्छे, वाह, कि म्यारे नात जो है, अगर उस तक भी हमारी रसाई हो जाए तो ये हमारी मेराज होगी। वाह वाह, बहुत खूब। तो मैं चंद शेर अर्ज़ करता हूँ जी, जिनमें मैंने अपना नुक्ता नज़र बयान किया है। ये खूबसूरत हाज़री जो मेरी दो तीन शेर में जिसके पेश करने लगा हूँ, ये भी रमज़ान शरीफ की थी। वाह, और पहले रमज़ान शरीफ की थी, पहले बहुत रोज़े की। खूब, वाह। कौन कहता है रदीफ़ो काफ़िए की बात है, कौन कहता है रदीफ़ो काफ़िए की बात है, वाह। कौन कहता है रदीफ़ो काफ़िए की बात है, नात बातन के हकीकी तज्ज़िये की बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, कौन कहता है रदीफ़ो काफ़िए की बात वाह है, वाह वाह, नात बातन के हकीकी तज्ज़िये तज्जिए की बात है। वाह और बेअमल ठहरा मगर उनकी सना मेरे लिए, वाह, बेअमल ठहरा मगर मगर उनकी उनकी सना मेरे लिए, जिंदगानी की जबीं पर हाशिए की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शेर है, वाह 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 वाह, क्या बेअमल बात है, ठहरा मगर उनकी सना मेरे लिए, बहुत अच्छा, जिंदगानी की जबीं पर हाशिए की बात है। और नातिया अशार लिखना गीत के औजान पर, आहा, क्या पैगाम है, वाह वाह। नातिया अशार लिखना गीत के औजान औजान पर, नात की दुनिया में ये कलमिये की बात है। आहा, नात की दुनिया में ये अलमिये की बात है। ये कलमिये की बात है। और एक दूसरी नात के चंद शेर जी, कि छोड़कर सूदो ज़ियां आहा, इश्क़ बिलाली लाओ। आहा, ये मैसेज है छोड़कर सूदो ज़िया इश्क़ बिलाली नात लाओ। खानान हजरात के लिए भी और नात गो शोरा के लिए भी, वाह वाह, बहुत खूब। कि छोड़कर सूदो ज़ियां इश्क़ बिलाली लाओ, इश्क़ बिलाली लाओ, नात कहनी है तो पाकीज़ा ख्याली लाओ। वाह, बहुत अच्छा। छोड़कर सूदो ज़ियां इश्क़ बिलाली लाओ, नात कहनी है तो पाकीज़ा ख्याली लाओ। वाह वाह, और गीत की धुन पे पड़ी जाए ना सरकार की नात, आहा, गीत की धुन पे पड़ी जाए ना सरकार की नात, गीत की धुन पे पड़ी जाए ना सरकार की नात, नात पढ़ने के लिए तर्ज निराली लाओ। तर्ज निराली लाओ, वाह वाह वाह, नात पढ़ने के लिए तर्ज निराली लाओ, वाह नात कहनी है तो पाकीज़ा ख्याली लाओ। वाह,
اور ذکر سرکار دو عالم کی بدولت اپنے، واہ، ذکر سرکار دو عالم کی بدولت اپنے دل کے چہرے پہ بھی ایمان کی لالی لاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر سرکار دو عالم کی بدولت اپنے دل کے چہرے پہ بھی ایمان کی لالی لاؤ. لالی لاؤ. اور چند شعر جو ہیں اس میں نعت مرکز کے میرے اساتذہ جن میں آپ سب شامل ہیں ان کا ذکر بھی آئے گا، تو پیش کرتا ہوں میں کہ روز لکھتا ہوں ثنا میں آپ کی توفیق سے. واہ واہ. روز لکھتا ہوں ثنا میں آپ کی توفیق سے، ہو گیا ہوں کیا سے کیا میں آپ کی توفیق سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہیں ردیف و قافیہ کیا شاعری کیا چیز ہے. آہا. ہیں ردیف و قافیہ کیا شاعری کیا چیز ہے. ہو گیا ہوں آشنا میں آپ کی توفیق سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آل سے مجھ کو مودت ہے مگر اصحاب کی. آہا. آل سے مجھ کو مودت ہے مگر اصحاب کی، دل سے کرتا ہوں حیا میں آپ کی توفیق سے. واہ واہ واہ، کیا معتدل مزاج شعر ہے. آل سے مجھ کو مودت ہے مگر اصحاب کی، دل سے کرتا ہوں حیا میں آپ کی توفیق سے. اور شکر ہے حسان و جامی طائب و سلطان کا. شکر ہے حسان و جامی طائب و سلطان کا، پا گیا ہوں راستہ میں آپ کی توفیق سے. بہت خوب بہت خوب. اور واجد و ارسل ریاض و نازش و صادق جمیل. کیا بات ہے. واجد و ارسل ریاض و نازش و صادق جمیل، ان کی صف میں جا ملا میں آپ کی توفیق سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور حال رو رو کر سناؤں گا میں اپنا آپ کو. حال رو رو کر سناؤں گا میں اپنا آپ کو، جب مدینے آ گیا میں آپ کی توفیق سے. کیا بات ہے کیا بات. میں کہاں سیاف کابل تھا ثنا کے واسطے. میں کہاں سیاف کابل تھا ثنا کے واسطے، نعت کہتا ہوں صدا میں آپ کی توفیق. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. شعری حوالے سے اتنی خوبصورتی سے آپ نے اپنے جو سارا موضوع ہے اس کو بیان کیا، اور اب وہ نثر بھی ہو گئی اور شعر بھی ہو گیا. واہ واہ کیا کہنے. اب ہم پروفیسر صاحب سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی قبلہ آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت گوئی اور نعت خوانی کے حوالے سے بارہا گفتگو ہوتی رہتی ہے، جا بجا محفلوں میں بات کرتے رہتے ہیں، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ بڑے بڑے مشاہیر، بڑے بڑے اساتذہ، کلاسیکل لوگ جو نعت کی دنیا کے بڑے بڑے قداور لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کی، ان کے سنگ نظام و تلمذ طے کرنے کا شرف حاصل ہے. اور ان کے پاس بیٹھ کر پتہ چلا کہ کیا طریقہ ہے، کیسے اس وادی میں داخل ہونا ہے، کیسے یہ کام کرنا ہے، کرنے کے قابل ہے بھی کہ نہیں ہے، زبان کھولنی بھی ہے کہ نہیں کھولنی، کب کھولنی ہے، کتنی کھولنی ہے. واہ. یہ سب باتیں ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھی ہیں، اور یہ کتابوں سے نہیں ملتی. یہ مرد کامل جو ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے کاملین سے سیکھا ہوتا ہے، وہ ایک روایت کو لے کر آپ کو آگے بڑھاتے ہیں. اور میں پھر کہوں گا کہ حضرت حفیظ طیب علیہ رحمت کے ساتھ گزرا ہوا وقت جو ہے، واہ، اس میں ایک ایک گام، ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم، ایک ایک اس طرح سے، یعنی تربیت کا عمل ہے نا، غیر محسوس طریقے سے تربیت کا عمل. واہ واہ واہ. ان کے ایک ایک عمل سے، ان کی ایک ایک بات سے، ان کی ایک ایک جنبش سے تربیت ملتی ہے. واہ واہ. اور غیر محسوس طریقے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں، یہ اپنے بچوں سے، اپنی اگلی نسل سے کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا خواہشات ہیں. اور پھر ان کا وہی انداز، وہ بہت زیادہ واز کے انداز میں، تبلیغ کے انداز میں بات نہیں کرتے تھے، کردار ان کا بولتا. کردار بولتا تھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں جب عمرے کے لیے جانا تھا تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا. اچھا. میں نے کہا سرکار بلاوا آیا ہے. میں ان کا وہ جو صدیق گنج والا، وہ مسل پورے والا چھوٹا سا گھر تھا، جی، وہی ہم جاتے تھے. ان کے آستانہ تھا، ہمارے لیے پیر خانہ تھا. واہ. ہم تو اس چھوٹی سی کٹیا کو سارے
بہنوں سے زیادہ اہم سمجھتے تھے. واہ. جاتے تھے, میں کہا جی جا رہے ہیں. باقی تو ساری باتیں جو ہوتی رہی. تو مجھے کہتے ہیں کہ بات سنو, مکہ پاک میں جیسے بھی ہو خیر ہے, ہاں وہ بارگاہ اور ہے, وہاں پر آپ جیسے مرضی کر لیں, بات کر لیں, مکالمہ کر لیں, جو مرضی کر لیں, لیکن جب بارگاہ رسالت میں پہنچو, ہاں. جب مدینہ منورہ جاؤ نا, تو وہاں بہت احتیاط سے کام لینا ہے. کیا بات ہے. کہتے ہیں دیکھو بات سنو, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سرکار کی مسجد میں داخل ہو جاؤ اور روضہ پاک کے پاس پہنچو, وہاں پر کبھی بھی ذہن میں نہ رکھنا کہ سرکار کی قبر مبارک پر بیٹھو. ہاں. جتنی دیر وہاں رہنا ہے ذہن میں یہ رہے کہ دربار رسالت میں بیٹھے, واہ یہ پیش نظر ہے ہمیشہ. واہ واہ واہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں جتنی دیر بیٹھنا ہے واہ بہت ہوشیار باش ہو کے بیٹھنا. واہ اب دیکھیں کیسا نصاب بتا رہے ہیں, واہ واہ. حاضری کے آداب کیسے آداب بتا رہے ہیں. جتنی دیر بیٹھنا ہے بڑا مؤدب اور اٹینٹو ہو کے بیٹھنا ہے. جو ہی محسوس ہو کہ کوئی جماہی آ رہی ہے یا تھوڑی سی سستی پڑ رہی ہے, سستی اور غفلت کے کسی ایک لمحے میں بھی وہاں نہیں بیٹھنا, اٹھ کر باہر چلے جانا ہے, ہاں. مسجد سے باہر جانا ہے. باہر جا کر پھر تازہ دم ہو کر بارگاہ رسالت میں بیٹھنا ہے, تو بڑا مؤدب اور ہوشیار باش ہو کر بیٹھنا. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. پھر کہتے ہیں ایک گل تین اور دسا, بابا جی کا سٹائل تھا نا مار کر اتنے ایویں قلم کاغذ لے کے شعر لکھتے نہ لگا روی, صاحب کہتے ہاں. وہاں بس ادھر جا کر جو ہے نا حاضری دینی ہے. اگر سرکار کچھ عطا کر دے تو وہ جھولی میں ڈال لینا, واہ واہ. لیکن یہ منشیانہ نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کر ایسے نعتیں لکھنی شروع کر دو اور میں آیا ہوں تو میں نے لکھ کر ہی جانا ہے, میں نے لے کر ہی جانا ہے. یہ کام وہاں نہیں کرنا, اس کام کے لیے نہیں جا رہے آپ. واہ واہ. اب دیکھو یہ آداب بارگاہ رسالت ہمیں بتائے جا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ساڈا تے سب تو ودیا پسندیدہ ایریا جڑا نا مسجد نبوی دا, وہ سرکار دا قدمیان شریف والا پاسا ہے. واہ واہ واہ. چھوٹی جی تھان ہی ہے, آپ تو جدو جانے اتنے جا کے بہ جانے, ہاں. اتنے بیٹھ رہے. جدو اسی سلام پھیرنے تو انج منہ کرنے تو انج لگتا ساڈا منہ جا کے سرکار دی تلیاں نہ لگن دیا ہے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. اور ایسے یعنی وہ تو یہ سرکار کی بارگاہ میں کوئی گزارشات پیش کرنا, ان کی مدح سرائی کرنا, قلم کے ذریعے کرنا, صوت کے ذریعے اس کو پرفارم کرنا, اس سارے کے اندر یہ اگر پیش نظر نہیں ہے کہ بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے. میری ایک نعت کا شعر ہے, گنبد سبز ہو ہر آن میرے پیش نظر. واہ واہ واہ. کیا مصرع ہے. واہ واہ. گنبد سبز ہو, گنبد سبز ہو ہر آن میرے پیش نظر, یوں ہو تطہیر خیالات تو پھر بات بنے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان. واہ واہ. واہ واہ واہ. گنبد سبز ہو ہر ہر آن میرے پیش نظر, یوں ہو تطہیر خیالات تو پھر بات بنے. اب آپ جب لکھ رہے ہیں نعت, پڑھ رہے ہیں نعت, اور گنبد سبز کا خیال نہیں ہے آپ کے پیش نظر, کوئی اور خیالات ہیں, انسانوں کے خیالات ہیں, محفل کے خیالات ہیں, ارد گرد کے خیالات ہیں, تو اس کے نتیجے میں وہی حال ہوگا محفل کا جو آج کل ہماری محفل کا ہے. واہ واہ واہ. جب محفلوں میں پڑھنے والے لکھنے والے اپنا ربط جو ہے گنبد سبز کے ساتھ رکھتے تھے واہ واہ. تو محفل کی بات اور ہوتی تھی, واہ واہ. رقت ہوتی تھی, روحانیت ہوتی تھی,
میں نے ایسی محفلیں دیکھی ہیں کہ ہزاروں کے مجمع میں مور دین 50% لوگ اشک بارے. جی واہ. چھوٹی محفل خاص کی بات نہیں میں کر رہا, بیٹھک کی ڈرائنگ روم کی محفل میں. اور میں نے دیکھا ہے کہ مشاعرے میں لوگ اشک بار ہیں. واہ واہ. نعتیہ مشاعرے میں روحانیت کا یہ عالم, اور ایسے سارے مؤدب بیٹھے ہیں. دعات بھی بڑے احتیاط کے ساتھ دے رہے ہیں, واہ. سلیقے کے ساتھ دی جا رہی ہے. تو یہ سلیقگی, یہ ادب, یہ احترام مشاعرے میں, محفل میں, یہ بہت پہلی چیز ہے. یہاں پر باخدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار, واہ یہ واہ. تو اس جگہ پر تو آ کر اس بات کا اگر پیش نظر نہیں ہے, اور دنیا داری سے باورا, وہ طیب صاحب کہتے ہیں آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں آہا. حرص و ہوا کے دام سے باہر نکل کے آ. واہ واہ واہ. اچھا طیب صاحب نے حرص و ہوا سے نہیں کہا, واہ. حرص و ہوا. نہ تجھے شہرت کا چکر, شہرت بھی نہیں اور لالچ بھی نہیں. واہ واہ. اب یہ جب بھی آپ سرکار کی بارگاہ پہ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو شہر رسالت باب میں لے کر جائیں نا. واہ واہ واہ. آپ سمجھے کہ آپ شہر رسالت باب میں کھڑے ہوئے ہیں, واہ واہ. اور آپ نے یہاں کیا پیش کرنا ہے اور کس طرح سے پیش کرنا ہے. آپ کے لفظ کیسے ہونے چاہیے, ان کا انتخاب کیسے ہونا چاہیے, آپ کی آواز کا زیر و بم کیسا ہونا چاہیے, آپ کا لہن کیسا ہونا چاہیے بارگاہ رسالت میں پیش کرنا ہے. واہ. تو اس لیے تو یہ آج کے اس پروگرام میں یہ سرسری سی آپ نے بات کی, تو میں نے تھوڑی سی یہ بات کی. تو ایک نعت کا مطلب ہے, اس کے 2-3 شعر میں ہے. جی جی جی. مدحت شاہ کے واہ معیار پہ ٹھہرے جا کر. واہ واہ واہ. مدحت شاہ کے معیار پہ ٹھہرے جا کر. واہ. مدحت شاہ کے معیار پہ ٹھہرے جا کر, آنکھ حسان کے اشعار پہ ٹھہرے جا کر. کیا بات ہے. واہ واہ. آنکھ حسان کے اشعار پہ ٹھہرے جا کر. مدحت شاہ کے معیار پہ ٹھہرے جا کر, کیا بات ہے. آنکھ حسان کے اشعار پہ ٹھہرے واہ واہ. جا کر, کیوں کسی اور کے دربار پہ ٹھہرے جا کر. واہ. کیوں کسی اور کے, کیوں کسی اور کے دربار پہ ٹھہرے جا کر, جو نظر روضہ سرکار پہ ٹھہرے جا واہ کر. واہ واہ. کیا بات ہے. کیوں کسی اور کے دربار پہ ٹھہرے جا کر, کیا بات ہے. جو نظر روضہ سرکار پہ ٹھہرے جا کر. دل کو خواہش ہے آہا. کہ گلگشت جہاں سے نکلے. آہا. کیا بات ہے. کیا مطلب ہے. یہ ہے دل کو خواہش ہے. آہا. یعنی کیسے نعت, دل کو خواہش ہے آہا. کہ گلگشت جہاں سے نکلے, دشت طیبہ کے کسی خار پہ خار پہ ٹھہرے جا کر. ٹھہرے جا کر. کیا بات ہے. سبحان اللہ. دل کو خواہش ہے کہ گلگشت جہاں سے نکلے, نکلے. دشت طیبہ کے کسی خار پہ ٹھہرے جا کر. واہ واہ. جب بھی کرتا ہوں میں قرآن کی تلاوت تو خیال, آہا. جب بھی کرتا ہوں میں قرآن کی تلاوت تو خیال, آپ ہی کے رخ انوار پہ ٹھہرے جا کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کی معراج یہی ہے کہ جبین حکمت, آہا. واہ واہ. اس کی معراج یہی ہے کہ جبین حکمت, آستانے شہ ابرار پہ ٹھہرے جا کر. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اور خیر صاحب نقطہ دیکھیں, طائر روح کا مسکن ہے ریاض احمد. کیا بات ہے. طائر روح کا, طائر روح کا مسکن ہے ریاض احمد, کیسے اغیار کے اشجار پہ ٹھہرے جا کر. کیا بات ہے. واہ واہ. کیسے اغیار کے اشجار پہ ٹھہرے جا کر, واہ واہ. مدحت شاہ کے معیار پہ ٹھہرے جا کر, آنکھ حسان کے اشعار پہ ٹھہرے جا کر. بہت خوب. بہت خوب.
آپ نے نثر اور شعر دونوں میں کتنی خوبصورتی سے آج کے میسج کو کنوے کیا اور بیان کیا، بہت خوب۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ آفاقی موضوع ہے اور اس کائنات کا سب سے بنیادی موضوع ہے، اور رمز ہستی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم آداب بارگاہ رسالت مآب کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہم بالکل تو مکمل طور پر تو جان سکتے ہی نہیں، ہمارے بس میں اتنا ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو مکمل جان سکیں، لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ اور ان دونوں شخصیات نے کتنی خوبصورتی سے نظم و نثر میں اسی بات کا اظہار کیا۔ میں نے ایک قطعہ کہا تھا بہت پہلے کہ چاہے وہ نعت خان ہوں عالم یا نعت گو، کیا کہنے، چاہے وہ نعت خان ہوں عالم یا نعت گو، مدحت فروش ہو گئے ان میں بہت سے آج۔ چاہے وہ نعت خان ہوں عالم یا نعت گو، مدحت فروش ہو گئے ان میں بہت سے آج، کل کیا رسول پاک کو یہ منہ دکھائیں گے، کل کیا رسول پاک کو یہ منہ دکھائیں گے، اپنے ضمیر بیچ دیے ہیں جنہوں نے آج۔ اور ایک نعت کے دو شعر کے زباں کے ہوتے ہوئے بے زباں سمجھ لیجئے، زباں کے ہوتے ہوئے بے زباں سمجھ لیجئے، حضور عجز بیاں کو بیاں سمجھ لیجئے، زباں کے ہوتے ہوئے بے زباں سمجھ لیجئے، حضور عجز بیاں کو بیاں سمجھ لیجئے، حضور اشک بھی اب آنکھ میں نہ باقی کیا رہے، کہنے، واہ واہ واہ، حضور اشک بھی اب آنکھ میں نہ باقی رہے، حضور اب تو میری داستان کیا سمجھ کہنے، لیجئے، حضور اشک بھی اب آنکھ میں نہ باقی رہے، حضور اب تو میری داستان سمجھ لیجئے۔ یہی بارگاہ ہے جہاں پہ ہم اپنی حاضری اور حضوری کو ادب کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ تو اب آخر میں ہم محمد عمران قادری سے نعت کے اشعار سنتے ہیں۔ جی عمران، آج کیا پیش کر رہے ہیں؟ جناب قبلہ بابا جی حنیف نازش رحمۃ اللہ علیہ آپ کا اردو کلام پیش کریں۔ واہ، واہ، دعا یہ کرتا چلا جا، دعا ہی ایسی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، دعا یہ کرتا چلا جا، دعا ہی ایسی ہے، فضائے طیبہ طلب کر، فضا ہی ایسی ہے، کیا بات ہے، دعا یہ کرتا چلا جا، دعا ہی ایسی ہے، بس ایک سانس لیا جا کے اور شفا پائی، کیا بات ہے، بس ایک سانس لیا جا کے اور شفا پائی، اور شفا پائی، نبی کے شہر کی آب و ہوا ہی ہی ایسی ہے، ایسی کیا بات ہے، نبی کے شہر کی آب و ہوا ہی ایسی ہے، فضائے طیبہ طلب کر، فضا ہی ایسی ہے، دعا یہ کرتا چلا جا، دعا ہی ایسی ہے، برس کے سارے گناہوں کی میل دھو دے گی، برس کے سارے گناہوں کی میل دھو دے گی، میل دھو
جو ان کے در سے اٹھی ہے گھٹا ہی ایسی ہے، جو ان کے در سے اٹھی ہے گھٹا ہی ایسی ہے، فضائے طیبہ طلب کر فضا ہی ایسی ہے۔ اور قبلہ بابا جی کیا لکھتے ہیں؟ خلوص دل سے پکارے جو یا رسول اللہ، خلوص دل سے پکارے جو یا رسول اللہ، جو یا رسول اللہ، تو جائیں لفظ مدینے صدا ہی ایسی ہے، تو جائیں لفظ مدینے صدا ہی ایسی ہے، فضائے طیبہ طلب کر فضا ہی ایسی ہے، کرے جو سارے جہانوں پہ چھاؤں رحمت کی، کرے جو سارے جہانوں پہ چھاؤں رحمت کی، چھاؤں رحمت کی، نبی کے دوش پہ نازش رضا ہی ایسی ہے، نبی کے دوش پہ نازش رضا ہی ایسی ہے، فضائے طیبہ طلب کر فضا ہی ایسی ہے، دعا یہ کرتا چلا جا دعا ہی ایسی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، کیا کہہ دے۔ حنیف نازش قادری صاحب کے دو پنجابی اشعار کے ساتھ اس پروگرام میں ہمیں اجازت دیجیے کہ ساوے گنبد دی جدو جا کے مسافر بہ گئے، واہ واہ واہ، ساوے گنبد دی جدو جا کے مسافر بہ گئے، انج لگیا جس طرح کے عمرہ دے تھکیویں لے گئے، اللہ اکبر، سبحان ساوے گنبد دی جدو جا کے مسافر بہ گئے، انج لگیا جس طرح کے عمرہ دے تھکیویں لے گئے، واپس آ کے سچ کیا نازش سفر دے ساتھیاں، واپس آ کے سچ کیا نازش سفر دے ساتھیاں، خیر نہ لائے تے ہاں پر دل مدینے رہ گئے۔ اللہ، سبحان اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان افسانہ احمد ارسل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔